नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बरों ख़याल में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आज दिन भर की जो ख़बरें रूनुमा हुई हैं उन पर बात करेंगे, तबसरा करेंगे और अपने ख़यालात का इजहार भी उस पर करेंगे। तो नाज़रीन, शुरुआत करते हैं हम उस वाक़े से जो पिछले 2 दिनों से जो है ज़ेर बहस है और उस पर मुसलसिल इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मदीने मुनव्वरा में जो मुतअम्मरीन का जो काफ़िला जा रहा था, जो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 45 लोग जो हैं जाँ बहक हो गए। हुकूमत तेलंगाना ने आज ये इक़दाम उठाया है कि वो जो मुतअम्मरीन जाँ बहक हुए हैं उनके फैमिली के से लवाहिकीन से 50 लोगों को सऊदी अरब रवाना करेंगे। जब तक आपके पास ये ख़बर हम पेश करेंगे तब तक हो सकता मुमकिन है कि बहुत मुमकिन है कि वो 50 लोग रवाना हो जाएंगे। ख़बर ये भी मौसूल हो रही है कि जो इज्तिमाई तदफीन का जो काम है वो जुमेरात के दिन अंजाम दिया जाएगा। हम आपको बता दें, हुकूमत तेलंगाना की एक वफ़द रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद जो मोहम्मद अज़हरुद्दीन के हमरा वहाँ पर पहुँच चुका है। वहाँ पर इंतज़ामात, तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ामात हो, मतलब या फिर राहत कारी के जो काम है उन उमूर की निगरानी ये वफ़द वहाँ पर कर रहा है और मुसलसिल जो है वो इश्तराक में है रियासती इंतज़ामिया से। तो हम इसी पर आज की जो शुरुआत है इसी ख़बर से करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा ज़बी साहब कि यकीनन 2 दिन से ये ख़बर जो है हैदराबादियों के लिए, हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बड़ी सदमे की ख़बर बन के उभरी है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ रियासतों से मुख्तलिफ़ जो है कायदीन के ताज़ियती क़यामात मुसलसल आ रहे हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया, उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया, दिल्ली हज कमेटी की सरबराह का भी बयान आता है और फिर जो है वज़ीर आज़म का बयान है, सदर जमहूरिया का बयान है, वज़ीर अक़लियती उमूर का बयान है जो मरकज़ी किरण रिजिजू का, और फिर चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना के बयान है, चीफ़ मिनिस्टर का भी। तो ताज़ियती पैगामात का जो है एक सिलसिला कल से हम देख रहे हैं जो चल रहा है। बहरहाल जो है रियासती हुकूमत ने भी, चूँकि देखिए हादसा इतना संगीन है, इतना जो है अलमनाक है, इतना जो है बड़ा हादसा है ये, जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। पूरे के पूरे जो है उम्रे के लिए गए लोगों की एक बस में जो पूरा का पूरा काफ़िला था, काफ़िले में से सिर्फ 2 लोगों का बचना और 45 लोगों की जो है शहादत, ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो ज़ाहिरी बात है कि जो है मामला बहुत संगीन था, बहुत बड़ा मामला था, बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल जो है देखी जा रही थी। लोग, पूरे शहर के, हैदराबाद के लोग, पूरे तेलंगाना के लोग जो है देख रहे थे कि आखिर हमारी हुकूमत इस मामले को लेकर क्या करेगी। तो हुकूमत ने भी जो है बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए गुज़िश्ता रोज़ ही अज़हरुद्दीन और जो है एक MLA को, माजिद हुसैन को जो है भेज दिया था वहाँ पे, मदीना भेज दिया था। ये लोग मदीना पहुँच गए हैं और मदीना में इन जो ये बस हादसे में जाँ बहक होने वाले मोतमरीन की जो है तदफीन के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं और इन इंतज़ामात की निगरानी जो है सऊदी अरब में हिंदुस्तानी कौंसिल खाना भी कर रहा है। कौंसिल खाना जिद्दा का जो कौंसिल खाना है, कौंसिल खाने के जो है ओहदेदारान भी वहाँ पहुँच गए हैं। अज़हरुद्दीन जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस मामले को। अज़हरुद्दीन तेलंगाना के अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं, तो मोहम्मद अज़हरुद्दीन इस मामले को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और फिर जो है इसके अलावा इन महलूकीन, इन जो है शहीदों के जो अहल खाना हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बार बार असरार था कल से लेके मुसलसिल वो लोग भी जो है काउंसलेट से भी कर रहे थे, रियासती हुकूमत से भी उनका इसरार था कि भाई कम से कम एक फ़र्द को जो है वो रवाना करें ताकि वो तदफीन का जो अमल है वो अमल शामिल। देखिए अब वहाँ पे जिस किस्म की सूरत हाल है, वहाँ पे वो मतलब जो शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, उनके जो बकाया जात है वो किस तरीके से क्या है, वो तमाम चीज़ें ज़ेर बहस लाने की हमें ज़रूरत नहीं है।
ہی ہے، مگر اب یہاں پہ ایک بڑا چیلنج ہے یہ ریاستی حکومت کے لیے بھی، اور وہاں پر جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اجتماعی تدفین کے جو امور کو انجام دے رہے ہیں، ان تمام کے لیے ایک بڑے چیلنج کا کام ہے یہ۔ اس سچویشن میں آخر کار تلنگانہ کی حکومت جو ہے اس بات سے اتفاق کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ یہاں سے جو فیملی کے ممبرس ہیں ان کو جو ہے وہاں پہ بھیجا جائے، کم سے کم ایک جو ہے فیملی سے 2 ممبروں کو بھیجنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور اس کا گرین سگنل مل گیا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے آج یا کل یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے، اور پھر جمعرات کے دن تدفین کا جو ہے وقت طے کیا گیا ہے، اور تدفین جو ہوگی، جو اجتماعی جو ہے تدفین ہوگی وہاں پہ مدینہ میں، اور اس تدفین کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے جی کہ بالکل جمعرات کے دن جو ہے جی وہ تدفین وہاں پر عمل میں آئے گی، جی تو یقیناً ایک یہ جی ان لوگوں کے لیے بھی ایک راحت کی بات ہے، جی وہ لواحقین کے لیے جو اپنے جی مرنے والوں کے لیے، جاں بحق ہونے کے جاں بحق ہونے والوں کے لیے جو بے چین تھے، جی جو جاں بحق ہونے والوں کے لیے بے چین تھے، جی پریشان بالکل تھے، پریشان ان تھے کے لیے جو ہے یہ ایک جی راحت کا ذریعہ یہ بن جائے گا۔ یہ خبر یقیناً بہت ہی اہم خبر ہے، اور بہت جی ہی حکومت کی جانب سے ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ جی 50 لوگوں کو وہاں پر روانہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی سجاد بالکل صاحب، جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک بیان نکل کر سامنے آیا ہے جی کہ دلی جو بم دھماکہ ہوا ہے، جو افسوسناک دھماکہ ہوا ہے، جس میں کئی لوگوں نے اپنی جان گنوائی، لال قلعہ کے پاس، لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے پاس جو پچھلے اتوار کو جو واقعہ پیش آیا جی تھا، اس واقعے کے بعد سے شمالی ہندوستان میں رہنے والے کشمیری جو ہیں انہیں پریشانیوں کا سامنا پڑ رہا ہے، ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے، انہیں مکان خالی کرنے کے لیے اصرار کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے کے جو اطلاعات ہیں وہ موصول ہوئی۔ یہ بیان جو ہے جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے صدر جو ہے ناصر نے یہ بیان دیا ہے، ڈاکٹر ناصر نے یہ بیان دیا ہے۔ جی دیکھیے، ایک اصل مسئلہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دلی میں دھماکہ ہوا تھا اس سے پہلے جو ہے الفلاح یونیورسٹی سے ایک ڈاکٹر کو جو ہے حراست میں لیا گیا تھا، جو فرید آباد میں واقع ہے، ہریانہ کے۔ پھر اس کے بعد اس ڈاکٹر کی جو ہے کشمیر سے تعلقات کی جو ہے بنیاد بنی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے NIA نے جب اس کیس کو ہاتھ میں لیا تو NIA نے کشمیر کے کئی علاقوں میں جو ہے چھاپے مارے، جس کے بعد 2 نوجوانوں کو وہاں سے حراست میں لیا گیا، اور بھی کئی نوجوانوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی بنگال سے لے کے کشمیر تک کے علاقوں سے تقریباً 18 جو ہے اس معاملے میں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، آج ہی ایک تازہ خبر یہ آئی تھی کہ گزشتہ شب جو ہے کشمیر ہی کے سری نگر سے ایک دانش نامی شخص کو حراست میں لیا گیا، اور دانش پہ یہ الزام تھا کہ ڈرونز کو ماڈیفائڈ کر کے ان لوگوں کی مدد کے لیے جنہوں نے لال قلعے میں دھماکہ کیا، ان لوگوں کی مدد کے لیے انہوں نے ٹیکنیکل جو ہے سپورٹ فراہم کی تھی۔ تو اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پمپور سے، کبھی پلوامہ سے، کبھی اننت ناگ سے، یہ کشمیر کے اضلاع ہیں، وہاں سے نوجوانوں کی حراست کی خبریں آ رہی ہیں۔ مین اکیوز جو ہے کشمیری نوجوان کو بتایا گیا ہے۔ اس وقت سے ہی دیکھیے، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خاص طور پہ نارتھ انڈیا میں کشمیریوں کے لیے لوگ جو ہے کشمیریوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے رہے ہیں۔ کشمیریوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک ٹیررسٹ کی طور پہ دیکھا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ہمیں ہراس کیا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہمیں جو ہے ریمارک سننے پڑتے ہیں ساتھیوں کے، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ لوگ مشکوک انداز میں، متشکی انداز میں ہم کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ مسلسل کشمیریوں کی جانب سے شکایت آ رہی تھی۔ آج دیکھیں عمر عبداللہ کا بھی بیان ہے اس سلسلے میں۔ عمر عبداللہ نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ مجرموں کو گرفتار کیجئے، جو بھی جو ہے لال قلعے بم دھماکے میں ملوث ہیں، مجرموں کو گرفتار کیجئے، ان کو قرار واقعی سزا دیجئے، مگر پورے کشمیر کو اس کی سزا مت دیجئے، پورے کشمیر کو آپ شک کے دائرے میں مت لائیے۔ اسی طریقے کا کام ہو رہا ہے۔ ناصر خواہ حامی جو ہے قومی کنوینر ہے جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن جو تنظیم ہے، اس کے قومی کنوینر ہے ناصر خواہ حامی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیش، ہریانہ، راجستھان اور دلی، یہ 4 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر یا تو مکاندار جو ہے
انہیں جو کشمیری نوجوان ہیں زیر تعلیم ہے ان علاقوں میں انہیں فوری طور پر خالی کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، انہیں مطلب بائی فورس یہ کہہ رہے ہیں، جی بالکل شدت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ گھروں مکانات کو خالی کریں، یا پھر ان کو مطلب ان کے ساتھ اس قدر انہیں ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہاں سے خالی کر کر اپنا مقام جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ جی بالکل، دیکھیے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن سندور کیا گیا تھا، اس سے پہلے پہلگام میں جو ہے حملہ ہوا تھا سیاحوں پہ، اس وقت بھی کشمیریوں کو جو ہے ملک بھر میں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ملک بھر میں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب دیکھیے اب جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ اس ہراسانی سے لوگوں کی جانب سے جو ہے ان کو جس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کشمیری طلباء جو ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے کشمیر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہو گئے کئی جی لوگ، بالکل، کئی نوجوان جو جی ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، تو یہ جو سچویشن ہے، یہ جو سچویشن یقیناً ایک تشویشناک بات ہے۔ دیکھیے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ایک کی سزا آپ کو اجتماعی کسی شخص کی سزا آپ پورے فیملی کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے ایک شخص کی سزا آپ پورے برادری کو، پورے معاشرے کو نہیں دے سکتے، یہ بار بار کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اب دیکھیے ابھی ایک تازہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ الفلاح یونیورسٹی جو ہے، الفلاح یونیورسٹی میں NIA کے جو ہے عہدیداروں نے 2000 سے زیادہ طلباء کی جو ہے تفتیش کی ہے، مطلب مسلسل چھاپے پڑ رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، ED والے بھی اب وہاں پہ الرٹ ہو گئے ہیں۔ تو الفلاح یونیورسٹی کو تو گھیرے میں لے لیا گیا ہے کیونکہ کچھ ڈاکٹروں کی جو ہے یہ جو بم دھماکے کے اصل جو ہے جو ملزم جن کو قرار دیا جا رہا ہے ان کے اور بھی ان کے ساتھیوں کے جو ہے تار الفلاح یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں، جو ایک میڈیکل جو ہے یونیورسٹی ہے، وہاں پہ MBBS کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے طلباء جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو سچویشن ہے، تازہ سچویشن یقیناً یہ تشویشناک ہے، یقیناً تشویشناک ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اتر پردیش، ہریانہ، راجستھان اور دلی میں یہ جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے، اور اس قدر ان کے ساتھ سخت چوکسی جانچ میں اس قدر انہیں پریشان ہراساں کیا جا رہا ہے کہ وہ یقیناً خوف کی صورتحال میں واپس اپنے مقام پر جانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا کہ اس طریقے کے معاملات سے اسٹوڈنٹس کا جو کہنا ہے، تو اس طریقے کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں اس سے ان کے تعلیم متاثر ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اچانک سے آپ تعلیمی سال چل رہا ہے اور کیمپس چھوڑ کر جا رہے ہیں، کالج کے قریب میں اگر کہیں پر رہائش پذیر ہے ان ریاستوں میں، تو وہ ریاست اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تعلیم ان کی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی اختتامی سال ہے، بہت سارے سیمسٹرز اختتامی مراحل پر آ رہے ہیں۔ تو ان ایسے حالات میں کشمیری اسٹوڈنٹس کی جو مطلب بے قصور ہے، مظلوم ہے، اور صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے شمالی ہند کی ریاستوں میں قیام پذیر ہیں، تو انہیں ان پریشانیوں سے بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ جی بالکل، یقیناً دیکھیے جیسے کہ بار بار کہا، دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ ہندوستان میں اب جب سے جو ہے مودی سرکار آئی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی جو ہے مہم چلائی جا رہی ہے، نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، چاہے الیکشن ہو، چاہے کوئی واقعہ ہو، چاہے پہلگام ہو، چاہے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور ہو، کچھ بھی ہو، مسلمانوں کو یہ جو گودی میڈیا کی طرف سے بھی جو ہے بہت زیادہ حالات بنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نام نہاد جو ہے تنظیمیں ہیں، جو BJP کی ذیلی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کی طرف سے بھی ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لو جہاد کے نام پہ، ماب لنچنگ کے نام پہ، گو رکشا کے نام پہ نہ جانے کتنے جو ہے ایسی چیزیں ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں جن کا کوئی سر پر نہیں ہے، لیکن ان مسائل کو بنیاد بنا کے ہراساں کیا جاتا ہے۔ نماز کسی نے جو ہے تفریح گاہ میں نماز پڑھ لی، کسی گارڈن میں نماز پڑھ لی، تو جو زیر بحث ایئرپورٹ پہ کسی نے نماز پڑھ لی تو جو ہے چلتے ٹرین میں یا ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لے تو یہ زیر بحث آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر طریقے سے عرص حیات تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کیا جا رہا ہے
یہ ایجنڈا ہم واضح طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اقلیتیں بالخصوص مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری ہونے کا اس ملک میں احساس دلانے کے لیے یہ کام مسلسل کیا جا رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ ہمارے اس ملک کے آئین کے خلاف یہ کام ہے، اور میں کہہ دوں کہ جتنا دیگر لوگوں کا، دیگر اقوام کا، دیگر مذاہب کے لوگوں کا ہندوستان ہے، اتنا ہی مسلمانوں کا بھی ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں رہنے کے لیے مسلمانوں کو کسی سے پوچھنے یا پھر اپنے حب الوطنی کو بار بار حب الوطنی کا اظہار کرنے کا موقع آپ اس طریقے کے حالات بنا رہے ہیں کہ مسلمان بار بار اپنی حب الوطنی کا ثبوت دے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا، اس سے ہماری بحث ہو رہی تھی، ہم بات کر رہے تھے، دلی کے گیٹ آف انڈیا پہ جا کے دیکھیں، اگر نام دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمانوں کے نام اس میں درج ہے جو شہید ہوئے اس ملک کے لیے۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے؟ مطلب دلی سے لے کر لاہور تک کی جو سڑکیں تھی، اس میں علماؤں کی لٹکی ہوئی لاشیں تاریخ بتاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور ہم کیا ثبوت دیں کہ مسلمانوں کتنا اپنی حب الوطنی کا ثبوت پیش کریں؟ دیکھیے، کل فاروق عبداللہ نے بھی اس سلسلے میں ایک بیان دیا تھا، جو آپ نے کہا کہ آخر کب تک جو ہے مسلمان حب الوطنی کا جو ہے ثبوت دیتے رہیں۔ تو فاروق عبداللہ نے بھی کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی اپنی حب الوطنی کا سبق دیا ہے، مطلب ہے کہ ثبوت پیش کرتا رہا ہوں۔ میں اس عمر کو آنے کے باوجود بھی مجھ سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ حب الوطن ہیں، ہندوستانی ہیں، کیا آپ ہندوستانی ہیں، کیا آپ جو ہے ہندوستانی شہری ہیں۔ تو وہ کل بڑے جو ہے رنج و غم جذباتی کے ہو گئے ساتھ تھے۔ رنج و غم کے ساتھ یہ بات کا، اس بات کو ہم دہرانا پڑتا ہے، بہت ملال ہوتا ہے اس بات کا ہمیں دہرانے کے لیے کہ بھئی کس بات کا ثبوت پیش کرے۔ بے شمار ثبوت ہمارے موجود ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی اگر تاریخ دیکھ لیں، اس میں آپ کو شواہد ملیں گے۔ ارے مولانا حسرت موہانی کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، اگر ایماندار ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ تاریخ کا مشاہدہ کر کے طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر، اور پھر آپ دیکھیں ایسے بہت سارے واقعات ہیں سجاد صاحب جس میں یہ منظر عام پر آتا ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کے لوگوں کا کہ بے فلاں شخص ہے، اس نے اسپائی کیا، مطلب جاسوسی کی ڈیٹا تفصیلات مطلب بیرونی ممالک کے جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو فراہم کیا۔ نام وہاں پر آتا ہے، کوئی مسلمان کا نام نہیں ہوتا، وہاں پہ کسی غیر مسلم کا نام ہوتا ہے۔ اس بات کو لے کر کبھی کسی چینل پر یا کسی اس پر ڈیبیٹ مباحثہ نہیں ہوتا، یا پھر اس پر بات نہیں ہوتی، اس پر شک و شبہات کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ مگر اگر کوئی، جیسے کہ ابھی دلی بم بلاسٹ میں جو لوگ ملوث ہیں، اگر 2-4-5 لوگ اگر وہ ملوث ہیں تو وہ ان کا جو الزام ہے وہ پوری قوم پر تھوپ دیا جاتا ہے، پورے کشمیریوں پر لگا دیا جاتا ہے، پورے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دلی بم دھماکے کے بعد الفلاح یونیورسٹی پر حملہ مطلب ریڈ جب کیا گیا تھا، تو دھاوا جب کیا گیا، دھاوے کے بعد جو ٹرینڈنگ شروع ہوئی سوشل میڈیا پر، مسلمانوں کو، ڈاکٹرز کو، مسلسل مسلم ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا، انہیں بدنام کرنے کا کام مسلسل کیا جا، ابھی بھی وہ کام کیا جا رہا ہے۔ بالکل مسلسل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سوشل میڈیا پہ اگر کوئی اس طرح کی مہم چلاتا ہے تو وہ جو ہے کنٹرول سے باہر معاملات ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ گوڈی میڈیا، جو اپنے آپ کو نیشنل میڈیا کہتا ہے، نیشنل میڈیا میں بھی جو ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا مسلمانوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف، ڈاکٹرز کے خلاف، اور یہ سوال اٹھائے گئے کہ کیا آپ ان کو جو ہے ابھی ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اپنا ذہن نہیں بدلیں گے؟ اب یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی جو ہے، اب دیکھیے آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ جو ہے یہ تشویش پائی جاتی ہے تحقیقاتی ایجنسیوں میں کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وائٹ کالر جو ہے یہ ٹیررسٹ کیسے بن رہے ہیں۔ اب دیکھیے وائٹ کالر پروفیشنلز کی بات وہاں پہ کی جا رہی ہے، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کا رجحان انتہا پسندی کی طرف کیسے جو ہے ان کا رجحان ہو گیا ہے۔ یہ سوالات بھی جو ہے تفتیشی ایجنسیوں کی جانب سے جو ہے بنائے جا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کا جو ہے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحقیقاتی ایجنڈا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، ٹی وی چینلوں کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے، اس پر عملی جامہ کوئی اور پہناتا ہے۔ تو اس طریقے کا کام جو ہے وہ آپ دیکھیں، ملک
کو اگر آپ جس راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شدت پسندی، دہشت گردی کسی بھی مذہب میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے سخت الفاظوں میں دلی بم دھماکے کی اسی پلیٹ فارم سے مذمت کی ہے. جی لیکن بالکل. یہاں پر اگر خاطیوں کو اگر آپ کیفر کردار تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو پہنچائیے، پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اس معاملے میں. جی مگر اس بنیاد پر نفرت پھیلانے والوں کے خلاف بھی شکنجہ کسنے کا کام جو ہے وہ حکومت کا ہے. حکومت کو اس کام کو بھی اتنی ہی مستعدی کے ساتھ انجام دینا چاہیے جس مستعدی کے ساتھ ہم خاطیوں کو پکڑ کر انہیں کیفر کردار کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. جی بالکل یقیناً. دیکھیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جب بھی اس طرح کی جو ہے نفرت کے بازار گرم ہوتے ہیں تو اس وقت بار بار کہا جاتا ہے کہ اس حساس موضوع پہ بولنے کو مودی تیار نہیں ہوتے. اس ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس ملک میں جو نفرت کا ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. لیکن جب بھی جو ہے مودی کے کردار ادا کرنے کی جو ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ جو ہے ایک لمبی خاموشی میں جو ہے چلے جاتے ہیں، وہ پوری طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہی سوال آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ لال قلعے میں جو دھماکہ ہوا تھا اس وقت سے لے کے آج تک جس طرح کا ماحول ابھی بنایا گیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ جو ہے نیشنل میڈیا ہو، کسی کی طرف سے بھی یہ ماحول بنایا گیا ہے. تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں جو ہے وضاحتی بیان جاری کرنے کی ضرورت ہے. مگر افسوس کہ جو ہے نہ تو وزیر اعظم کو جو ہے اس کی توفیق ہوتی ہے، نہ ہی وزیر داخلہ کو اس کی توفیق ہوتی ہے. یقیناً یہ دونوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے، جی مرکزی حکومت کو چاہیے اور اتر پردیش، ہریانہ، راجستھان، دلی کی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ان کی ریاستوں میں جو نوجوان کشمیر سے آئے ہیں، زیر تعلیم ہے، پڑھائی کر رہے ہیں، جی انہیں جو ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے اس کو مطلب ہراسانی پریشانی کو روکے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے، ان میں اعتماد بحال کرے. کیونکہ دیکھیں یہ وہی نوجوان ہیں جو جی آرٹیکل 370 کی برخاستگی کے بعد کشمیر کی سڑکوں پر اترنے کو ترجیح نہیں دی. جی انہوں نے بالکل. احتجاج کرنے کو ترجیح نہیں دی. جی انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ دہشت پسندوں، شدت پسندوں، دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے. وہ جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت کرنے کو ترجیح دی. تو ویسے نوجوانوں کو ہراساں اور پریشان کرنے کا جو کام کیا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور ریاست اتر پردیش، ریاست ہریانہ، کیونکہ یونین ٹیریٹری ہریانہ اور راجستھان اور دلی، یہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ جو نوجوان، کشمیری نوجوان ان ریاستوں میں زیر تعلیم ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات اٹھائیں، جی ان میں بالکل. اعتماد بحال کریں. جو نوجوان واپس کشمیر چلے گئے انہیں واپس بلائے اور جی انہیں تعلیم حاصل کرنے کے مکمل مواقع فراہم کرے. ایک زبردست جھٹکا الیکشن کمیشن کو لگا ہے سچا صاحب. جی اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو ایک زبردست جھٹکا اس وقت لگا جب کیرلا ہائی کورٹ نے 24 سالہ کانگریس کی جو امیدوار ہیں تریوننتاپورم کی جو امیدوار ہے بلدی انتخابات میں، اس کا نام الیکٹرل لسٹ سے حذف کر دیا گیا تھا. تو اس کو دوبارہ واپس نام شامل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ہائی کورٹ، کیرلا ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کو جیتنے دیں. دیکھیے آپ کتنی پیاری بات جی کہی ہے جی کیرلا ہائی کورٹ نے. جمہوریت کی جیت کو یقینی بنائیں، سیاسی پالیٹکس نہیں چاہیے، پارٹی پالیٹکس نہیں چاہیے، نہ کرے، جمہوریت کی جیت کو یقینی بنائیں. جی تو عدالتیں آج بھی ایسے فیصلے سنا رہی ہیں. اسی لیے لوگوں کا جو یقین ہے وہ یقین جو ہے عدالتوں پر اور اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب اس طریقے کے فیصلے جو ہے عدالتوں کی جانب سے رونما ہوتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے یہ تشویش ہے اس بات کی کہ آخر جو ہے بغیر وجہ کے کیوں نام کسی کے ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھیے بار بار کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ جو ہے یہ جو SIR ہے یہ نام ڈیلیٹ کرنے کا جو ہے مہم ہے، یہ نام انکلوڈ کرنے کی یا پھر شفافیت لانے کی مہم نہیں ہے، یہ نام ڈیلیٹ کرنے کی مہم ہے. اور اس کی ایک مثال جو ہے کانگریس کی کینڈیڈیٹ کی طرف سے آ گئی ہے. تریونتاپورم کارپوریشن کے لیے وہ الیکشن لڑ رہی تھیں، لیکن ان کا نام ہی جو ہے کاٹ دیا گیا تھا لسٹ سے. تو پھر ان کو جو ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا اور عدالت کو جو ہے پھر سرزنش کرنی پڑی کیرلا ہائی کورٹ کو، الیکشن کمیشن کی، اور صاف طور پہ کہنا پڑا کہ جو ہے آپ جمہوریت کو جیتنے دیں، سیاست نہ کریں. جی
वैष्णी जी। SL, ये IT जी। प्रोफेशनल है, जी। त्रिवेंद्रम से, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको जी। हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी। बल्दी इंतखाबात में जी। वो इंतखाब मतलब उम्मीदवार बनने को उन्होंने इंतखाब किया, जी उसको बिल्कुल। चूज किया। और फिर जब फाइनल लिस्ट आई, दिलचस्प बात देखिए सज्जा साहब, जब जी। फाइनल लिस्ट आई, फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जब आए, इब्तदाई जो जी। आते हैं वो जी। आए, तो उसमें वैष्णी का वालिद का नाम, खुद उनका नाम, उनकी वालदा का नाम मौजूद था। मगर अचानक से इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानिब से उन्हें एक फ़ोन को नोटिस आता है और ये कहा जाता है कि वो उम्मीदवार का, वैष्णवी SL का और उनके वालिद और उनकी वालदा का नाम हज़फ कर दिया है गया है इलेक्ट्रल लिस्ट से। जी वजूहात बिल्कुल। उसकी जो है उसकी वजाहत नहीं की गई। जी बिल्कुल। तो देखिए, वैष्णवी जो है एक IT प्रोफेशनल हैं, एक पढ़ी लिखी जो है लड़की हैं, और वो पॉलिटिक्स में आने का अज़्म रखती हैं, तो फिर वो अदालत गई। लेकिन हर आम आदमी जो है इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि वो अदालत के चक्कर लगाए। तो ये SIR के नाम पे जिस तरीके से मुल्क में जो है एक मुहिम चलाई जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जमहूरियत इस मुल्क की बुनियाद है, जमहूरियत इस मुल्क के इस्तेहकाम की कड़ी है, जमहूरियत जो है चाबी है इस मुल्क की तरक्की की, और जमहूरियत को मुतासिर ना होने दें। यकीनन मुतासिर जी। ना होने दें, क्योंकि SIR का जब मसला था बिहार को लेकर, SIR के मामले पर जब सियासी जमातें और इनफरादी तौर पर लोग भी जब रुजू हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त सरजनिश के साथ अहकामात जारी किए थे कि आप आधार कार्ड को एक दस्तावेज़ के, शनाख्ती दस्तावेज़ के तौर पर तस्लीम करें, 12 में एक आधार कार्ड को भी शामिल करें। इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी थी, तो इसी तरीके की हिदायत केरला हाई कोर्ट की जानिब से भी अब आई है। तो अब हमारी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए चंद अहम खबरें हैं जिसका मैं तबसरा कर दूं कि टॉप मोस्ट लीडर माधवी हिदमा, जो 26 जो है मुसल्ला हमलों के मामले में मतलूब थे, मुलजिम थे, वो पसे पर्दा थे, उन्हें मार दिया गया है। वो अभी हलाक हो गए हैं, इनकाउंटर में उन्हें मार दिया गया है। और ऐसे वक्त में ये वाक़या पेश आया है जब सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्टों के दरमियान में सख्त तसादुम हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त जारहाना रुख इख्तियार किए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है माओइस्ट जो है वो सरेंडर, खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये जो माओइस्ट तहरीक है उसके लिए एक बड़ा झटका, इसको मधवी हिदमा का जो मतलब इनकाउंटर है, इसको एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा सकता है। और एक खबर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से है। सलामती काउंसिल ने गाज़ा के मुतालिक जो इस्तेहकाम का जो फ़ैसला है उसको जो है मतलब तस्लीम कर लिया है। हालांकि चाइना और रशिया ने इसको कॉलोनियल कहा है, जबकि हमास ने गैर मुल्की जो है लीडरशिप को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका की जो तजवीज़ करदा जो सीज़ फायर का प्लान था उसको मंजूरी दे दी है। और एक अहम खबर ये है कि IT जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से हैदराबाद के चंद होटलों पर आज धावे किए गए, जिसमें बड़े बड़े होटलों के नाम है, जो मशहूर होटलों के नाम है, वो होटल भी जो है आज के इन धावों में शामिल रहे। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम खबरों ख्याल आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।